बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब सदर, इज़्ज़त माब सेक्रेटरी जनरल, काबिल एहतराम कायदीन और ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस फोरम पर बात करना अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, जहाँ हमें दुनिया को दरपेश मसाइल पर बात करने का मौका मिलता है। मैं बहुत सारे मसाइल पर बात करना चाहता हूँ, मगर आज मैं सिर्फ 4 इंतहाई अहम मसाइल पर बात करूँगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हमें कई संजीदा मसाइल का सामना है। मैं यहाँ ना आता, मगर मेरे ख्याल में कुछ इंतहाई अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाना ज़रूरी है ताकि उनका हल ढूंढा जा सके। मैं इब्तिदा मौसमियाती तब्दीली के मसले से करूँगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले पर बहुत से कायदीन ने बात की, मगर जनाब सदर, मुझे महसूस होता है कि इस मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। शायद दुनिया के कायदीन जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें इस मामले का अंदाजा नहीं है कि इस मसले से कितनी बड़ी आफत का सामना हो सकता है। Perhaps world leaders do not, some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, हमारे पास बहुत से आइडियाज मौजूद हैं, मगर जैसे किसी ने कहा है कि माली वसाइल की फराहमी के बगैर तसव्वुरात महज ख्वाब होते हैं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरा है। We depend upon our rivers. हमारा दारोमदार अपने दरियाओं पर है। हम बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क हैं। हमारे दरियाओं में 80% पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है। इसी तरह भारतीय दरिया गंगा और सिंध में 80% पानी हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश के ग्लेशियर से पिघल कर आता है। From the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 ये ग्लेशियर तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं। हम अभी तक अपने पहाड़ों में 5,000 झीलों की निशानदेही कर चुके हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता, तो हमें खदशा है कि हम इंसानों को एक बहुत बड़ी आफत दरपेश हो सकती। मेरे मुल्क में जब मेरी पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार आई, तो हमने 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया, और अब हमने अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके पीछे मकसद मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटना है। लेकिन सिर्फ एक मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूरी दुनिया ने इस मसले से मुश्तरका तौर पर निमटना है। मेरी उम्मीद की वजह यह हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह कुव्वत दी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी जिंदा रहने वाली जबिल्लत को झंझोड़ें। Provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope. मुझे कवी उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में कायदाना किरदार अदा करेगी। इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। अमीर ममालिक को इस पर मजबूर किया जाए कि उन गैसों के इखराज में कमी लाएं जो दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं, क्योंकि हम जैसे ममालिक से ऐसी गैसों का इखराज न होने के बराबर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। The United Nations must take leadership in this. My second issue. दूसरा मसला जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम है। जनाब सदर, हर साल अरबों रुपए गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में मुंतकिल किए जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर्स हुक्मरान तबकात की चोरी की नजर हो जाते हैं, और ये सारा पैसा मगरबी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है, और वहां पर इन रुकूम से महंगी जायदादें खरीदी जाती हैं। जनाब सदर,
یہ عمل ترقی پذیر ممالک کو تباہ کر رہا ہے. اس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں اور اس سے غریب اور امیر لوگوں میں فرق مزید بڑھتا جا رہا ہے. The developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which منی لانڈرنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ غریب ممالک سے امیر ممالک میں ہونے والی منی لانڈرنگ کو ویسے نہیں سمجھا جاتا جیسے منشیات سے حاصل کیا گیا پیسہ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے والی مالی وسائل پر دنیا کی نظر ہے. غریب ممالک کو جس طرح اپنے با اثر طبقات لوٹ رہے ہیں اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کرتا. مجھے جب سال پہلے حکومت ملی تو اس سے پہلے والے 10 سالوں میں ہمارے ملک کے مجموعی قرضے میں 4 گنا اضافہ ہوا. جو قرضہ 60 سالوں میں لیا گیا تھا اس کا 4 گنا صرف 10 سالوں میں لیا گیا. Charge of our government a year back. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years it went up 4 times. As a result, the total revenue اس کے نتیجے میں ہم نے ایک سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس کا آدھا صرف قرضوں کی ادائیگی پر چلا گیا. اگر یہ حالات ہوں تو ہم انسانوں یعنی اپنے 22 کروڑ لوگوں پر پیسہ کیسے خرچ کریں گے؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک کو حکمران طبقات نے بری طرح لوٹا تھا اور وہ بڑی آسانی سے یہ سارا پیسہ ملک سے باہر لے گئے. جناب صدر، جب اس لوٹے ہوئے پیسے سے بیرون ممالک میں خریدی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تو ہمیں یہ پیسہ واپس لانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم یہ پیسہ واپس لا کر اپنے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں مگر اس سلسلے میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں. ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ان مجرموں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. But they are such, it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم مہنگے ترین وکلا کی خدمات حاصل کر کے ان پر کروڑوں ڈالر خرچ کریں. اس لیے ہمیں امیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے. اور جناب صدر، یہ بہت اہم ہے. امیر ممالک میں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو ایسا نہ کرنے دیں. غریب ممالک انسانی ترقی جسے اقوام متحدہ SDG کا نام دیتی ہے پر پیسے کہاں سے خرچ کریں گے؟ لہٰذا امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں کچھ کریں. وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک جائیداد منتقل کریں. To stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to. وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک منتقل کریں اور وہاں پر ان پیسوں سے مہنگی جائیدادیں خریدیں. ٹرانسپلانٹ سینٹر لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ اگنے والے بال لگوائیں اور ایک PRP فری کروائیں بذریعہ لیزر FUE بغیر کسی کٹ اور سٹچ کے. دیر کس بات کی، جلدی وزٹ کیجیے. ہائی کرو ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، غوری آرکیڈ، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، بالمقابل موبلنگ آفس، فیصل آباد. ڈائریکٹر ریاض علی. کال 030160. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکس ہیونز کیوں بنائی گئی ہیں، ان کی اجازت کیوں ہے، ان ٹیکس ہیونز کو قانونی حیثیت کیوں دی گئی ہے. اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے ہم شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں کہ غریب غریب تر ہوتے جائیں اور امیر امیر تر ہوتے جائیں. لہٰذا یہ میرا دوسرا نقطہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں قائدانہ کردار ادا کرے گی. The United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this. اور IMF اور ورلڈ بینک کی مدد سے ترقی پذیر ممالک کو اس طرح لوٹنے کا راستہ روکے گی.
میرا تیسرا نقطہ نظر اسلاموفوبیا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 1.30 ارب مسلمان آباد ہیں۔ مسلمان دیگر ممالک مثلاً یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں اقلیتوں کی حیثیت سے آباد ہیں۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں خطرناک تیز رفتاری سے اضافہ ہوا ہے۔ انسانی برادریاں ایک ساتھ رہا کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، لیکن اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں تو کچھ ممالک میں اس کو بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ حجاب کی حیثیت کیا ایک ہتھیار کی سی ہے؟ کچھ ممالک میں خواتین اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں مگر وہ کپڑے پہن نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. اسلاموفوبیا کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس کا آغاز اس لیے ہوا کہ کچھ مغربی لیڈروں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا، اور اسلامی دہشت گردی، انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں استعمال کی گئیں۔ انتہا پسند اسلام ہے کیا؟ اسلام تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ آپ انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحوں سے مغربی ممالک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو نیو یارک میں زندگی گزار رہا ہو، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ انتہا پسند اسلام اور اعتدال پسند اسلام میں کیا فرق ہے؟ دہشت گردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں جن کا استعمال اہم لیڈران کرتے ہیں، وہ بنیادی وجہ ہے جو اس اسلاموفوبیا کی بنیاد ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ For this Islamophobia, and it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in جناب صدر، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپی ممالک میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی خاص طبقے کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ شام اور دیگر علاقوں میں بہت سے عسکریت پسندوں کا تعلق ان طبقات سے ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان سربراہوں نے بھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا۔ 9/11 کے بعد جب انتہا پسند اسلام کے بارے میں سوچا جانے لگا تو بجائے اس کے کہ ہم مغربی دنیا کو بتاتے کہ انتہا پسند اسلام ایک افسانہ ہے، ہر معاشرے میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں۔ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، ہر معاشرے میں انتہا پسند اور اعتدال پسند موجود ہوتے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا ہندو مت، وہ انتہا پسندی سکھاتا ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم محبت اور رواداری اور انصاف ہے۔ یہی چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان رہنماؤں کو اس بات کا بڑا خوف تھا کہ ان کو انتہا پسند مسلمان کہا جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے اعتدال پسند بننے کی کوشش کی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی حکومت نے روشن خیالی جیسی اصطلاح ایجاد کی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مغربی لباس سے بھی تن کرتا ہو وہی روشن خیال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو انگریزی نہیں بھی آتی تو وہ انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی طرح وہ روشن خیال تصور کیے جائیں گے۔ یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمانوں نے مغربی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انتہا پسند اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں۔ 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک وجہ دہشت گرد حملے تھے، کیونکہ 9/11 کو جن دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ خود کش بمبار تھے۔
مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس لیے خودکش حملے کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ اس طرح ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے. Are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women? Suicide attackers. So this bizarre thing happened. No one explained. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے. مسلمانوں کی جانب سے خودکش حملوں کو دہشت گردی کہا گیا، مگر کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ 9/11 سے قبل دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے. مگر اسی بنیاد پر کسی نے ہندو مت کو دہشت گردی کا مذہب نہیں کہا، اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ ہندو مت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سری لنکا میں ان لوگوں نے کیے جن کے لیے جینا عذاب بن گیا تھا. دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جاپانی پائلٹوں نے امریکی بحری جہازوں پر خودکش حملے کیے، تو اس وجہ سے کسی نے بدھ مت پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا. مسلمانوں نے اپنے آپ کو روشن خیال اور اعتدال پسند ثابت کرنے کی کوشش تو کی، مگر مغرب کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا پر مغرب کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں مغرب میں بہت سال رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مغربی لوگ مذہب کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ہم مذہب کو دیکھتے ہیں. اور یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی. 1989 میں ایک کتاب شائع کی گئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں رد عمل آیا. مغرب کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی کیونکہ مغرب میں مذہب کو بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ ہماری طرح مذہب کو نہیں دیکھتے. اسلام کو عدم برداشت کا مذہب سمجھا گیا. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر ہر 2-3 سال بعد کوئی اور سامنے آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جس پر مسلمان دنیا سے رد عمل آتا ہے، اور اس طرح اسلام کے بارے میں عدم برداشت کا تاثر پھیلتا جا رہا ہے. ٹرانسپلانٹ سینٹر لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ اگنے والے بال لگوائیں اور ایک PRP فری کروائیں. بریزیلین لیزر FUE بغیر کسی کٹ اور سٹچ کے. دیر کس بات کی، جلدی وزٹ کیجیے. ہائی گرو ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، غوری آرکیڈ، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، بالمقابل موبلنگ آفس، فیصل آباد. ڈائریکٹر ریاض علی. کال 030160. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this. میں مغرب میں ایک خاص طبقے کو اس ضمن میں ذمہ دار سمجھتا ہوں جو جان بوجھ کر اس قسم کی مذموم کوششیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے. مغربی دنیا کی اکثریت کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو رسوا کیا ہے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کے گواہ تھے، اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اور یہی ریاست مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی جو 700 سالوں تک دنیا کی عظیم الشان تہذیب رہی. اور وہ ریاست تھی کیا؟ میں اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں کہ یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے. اسلام نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی. یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ذمہ داری لی، امیروں سے ٹیکس وصول کیا اور غریبوں پر خرچ کیا. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor.
the state announced that all human beings are children of Adam. Hence, ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اس زمانے میں پورے معاشرے کی بنیاد غلامی پر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے. آپ نے اعلان کیا کہ غلاموں کو بھی برابر کا شہری سمجھا جائے. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں غلام بھی بادشاہ بنے. مصر اور ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہی کی اور پھر اقلیتوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا. اسلام کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے. آپ نے اعلان کیا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں. میں ہمیشہ اس کیس کی مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سربراہ مملکت تھے، ایک یہودی سے مقدمہ ہارے تھے. to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. سب سے پہلے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے. قانون سے کوئی بالا تر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ریاست مدینہ میں یہودی بھی برابر کے شہری تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرتا ہے تو وہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو درد پہنچتا ہے. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دل کا درد طبعی درد کے مقابلے میں بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے رد عمل آتا ہے. میں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں دنیا کو، بالخصوص مغربی دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مغربی دنیا میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a... جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسی چیزوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیسے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے. مغربی معاشروں میں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے. مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے. اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے. بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں. اور جناب صدر، میں چوتھے نقطے کی طرف آتا ہوں جو میری نظر میں سب سے اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال. اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں آیا تو یہ میری اولین ترجیح تھی کہ پاکستان ہر وہ کوشش کرے گا جو امن کے لیے سود مند ثابت ہو. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشکل مرحلے سے گزرے. 2001 کے بعد ہم امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے اور معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died, and
over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I oppose the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in جناب صدر میں اس جنگ کے خلاف تھا کیونکہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان جہاد شروع ہوا تو ہم اس کا حصہ بنے اور ان کو مغربی طاقتوں نے فنڈ کیا. گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کے گروپ بنائے گئے جنہیں پاکستان آرمی نے تربیت دی اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے مالی امداد فراہم کی. اس کو افغانستان میں جدوجہد آزادی کا نام دیا گیا. روسیوں نے انہیں دہشت گرد کہا مگر ہم نے انہیں مجاہدین کہا. 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ بھی واپس چلا گیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11. پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا. میں جنگ کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی. اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے. میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے. یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا. You become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. طالبان افغانستان میں تھے، القاعدہ افغانستان میں تھی، ہمارا اس سے کیا تعلق تھا؟ مگر ہم نے 70,000 لوگ شہید کروائے. تو لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان گروپس میں سے جو کچھ بھی بچا ہے ہم انہیں ختم کریں گے. اور یہ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا. لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے. اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں، مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے. مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. افغان سرحد پر ہم نے باڑ لگائی، اسی طرح ہم نے ایران کی سرحد پر اپنی نگرانی تیز کر دی ہے اور ان ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, میں اگر بھارت کی بات کروں تو بھارت میں کرکٹ کی نسبت سے میرے بہت سارے مداح ہیں. برے صغیر میں کرکٹ سے لوگ بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں. میرے ہندوستان میں بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بھارت جانا بہت اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا جب میری پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا. میں نے نریندر مودی سے بات کی کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور غربت. آئیں ہم مل کر اپنے مسائل باہمی تجارت سے حل کریں اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں. نریندر مودی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا ہمیں بھی آپ کی طرف سے بلوچستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے. کلبھوشن یادو نے جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی میں ملوث ہے. میں نے کہا آؤ اس سے آگے بڑھیں. ہماری اولین ترجیح ہمارے عوام ہونے چاہیے. دنیا میں سب سے زیادہ غریب برے صغیر میں بستے ہیں. بدقسمتی سے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ٹرانسپلانٹ سینٹر لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ اگنے والے بال لگوائیں اور ایک PRP فری کروائیں. بریزیلین لیزر FUE بغیر کسی کٹ.
और स्टिच के। देर किस बात की, जल्दी विजिट कीजिए हाई ग्रो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, गौरी आर्केड, सत्याना रोड, सलीमी चौक, बिलमुकाबिल मोबिलिंग ऑफिस, फैसलाबाद। डायरेक्टर रियाज अली, कॉल 0301 606। Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign minister was supposed to meet on this in the UNGA last year. गुज़िश्ता अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान हमारे वज़ीर ख़ारजा को अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात करनी थी, जो भारत ने मनसूख कर दी। हमने सोचा भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये एक इंतहाई कौम परस्ताना जुमात है और वो इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। हमने सोचा ठीक है, हम इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। इस दौरान में एक 20 साला कश्मीरी लड़के ने अपने आप को बम बांधकर एक काफिले में उड़ा दिया, जिसको उसके बाप के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहा पसंद बनाया था। इसके फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। मैंने टेलीविजन पर भारतीय अवाम से बात की और कहा अगर वो हमें छोटा सा भी सबूत दे दे तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन ग्रुप्स पर पाबंदी आयद की हुई है। हमें सबूत फराहम करने के बजाय उन्होंने हमारे मुल्क में बमबारी के लिए जहाज भेजे। हमने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमने फौरी तौर पर पायलट को वापस कर दिया और ये पैगाम दिया कि हम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। इस इक़दाम को अमन का पैगाम समझने की बजाय उन्होंने अपनी सारी इंतखाबी मुहिम इस बात पर मरकूज रखी कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है और 350 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जो कि एक सफेद झूठ है। 350 terrorists, complete lie. They had just killed about 10 trees of ours. इसमें हमारे सिर्फ 10 दरख्तों को नुकसान पहुंचा और ये भी हमारे लिए खासा तकलीफ दे था। He then the election campaign, इंतखाबी मुहिम में मोदी ने कहा ये सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है और हमने पाकिस्तान में जाकर उन्हें सबक सिखाया है। ये उनकी इंतखाबी मुहिम थी। मैंने सोचा कि सियासतदान इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इंतखाबात के बाद हमारे ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे, मगर जो ही इंतखाबात खत्म हुए हमने भारत से राब्ता किया मगर कोई जवाब ना आया और फिर मालूम हुआ कि वो हमें FATF के जरिए ब्लैक लिस्ट कराना चाहते हैं ताकि हम दिवालिया हो जाएं। उस वक्त हमने ये महसूस किया कि मोदी का कोई एजेंडा है। That's when we realized there was an agenda, and that agenda became obvious on the 5th August. ये एजेंडा 5 अगस्त को बेनकाब हुआ। भारत ने सलामती कौंसिल की 11 करारदादों की खिलाफ वर्जी की, जिनमें कहा गया है कि कश्मीर एक मुतनाज़िया इलाका है और कश्मीर के अवाम को खुद इरादियत का हक हासिल है। उन्होंने शिमला मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी की, जो मसाइल को 2 तरफा तौर पर हल करने की बात करता है। दरअसल उन्होंने भारतीय आईन की भी खिलाफ वर्जी की। They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. जब उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 को मनसूख किया, जिसके जरिए कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई थी, उन्होंने कश्मीर में 1,80,000 इजाफी फौजी भिजवाए। अब कश्मीर में भारतीय फौज की मजमूई तादाद 9 लाख है और उन्होंने 80 लाख कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर महसूर किया हुआ है। Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. जनाब सदर, मैं आपको मुख्तसर तौर पर ये बात समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है और मुझे ये वाजे करना होगा कि RSS क्या है। नरेंद्र मोदी RSS का ताहयात मेंबर है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925.
They RSS believed in ہٹلر racial اور purity. مسولینی سے متاثر ہے Racial جس کا superiority. قیام 1925 میں عمل میں They آیا. also believed they یہ were an نسلی alien امتیاز race پر like یقین the رکھتے ہیں. وہ یہ بھی Nazi مانتے believed ہیں they were کہ وہ an alien آریائی race. نسل سے ہیں. نازی All ازم that کو I'm ماننے saying والے بھی یہی کہتے can be تھے. verified. جو میں کہہ رہا This is ہوں the اس کی time of تصدیق کی جا سکتی ہے. information revolution. یہ You can وقت Google all this, what I'm معلوماتی saying. انقلاب کا ہے. But it is آپ very جاننے کے important for لیے me گوگل کی to مدد explain لے this to سکتے you ہیں. so you know what is happening in میرے India. لیے یہ بہت اہم ہے کہ وضاحت کروں This تاکہ معلوم RSS ہو کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو believed رہا in the ہے. ethnic cleansing of RSS Muslims. بھارت میں مسلمانوں from کی India. نسل کشی پر یقین رکھتی ہے. At one ان کا point there was اولین racial نقطۂ نظر superiority ہندوؤں کی of the Hindu بالادستی race. اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے نفرت ہے. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was وہ سمجھتے ہیں racial ہندو مت کی superiority سنہری and تہذیب کا hatred تسلسل مسلمانوں اور برطانوی Muslims دور and حکومت کی وجہ Christians. سے ٹوٹا. یہ بات کھلے عام کہی This گئی. is openly stated. You look at the founding fathers of RSS. آپ RSS کے بانیوں پر نظر ڈالیں, آپ گوگل پر جائیں تو سب معلوم ہو جائے گا. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. 1948 میں It was this عظیم لیڈر ideology مہاتما of hate گاندھی کے قتل کی وجہ یہی نفرت پر مبنی نظریہ that تھا. made اور پھر Narendra Modi سن in 2002 میں یہی 2002 نظریہ تھا do a جب pogrom مودی نے گجرات میں against مسلمانوں کا Muslims منظم in قتل Gujarat عام when کیا he was the جب وہ chief وزیر minister. اعلیٰ تھے. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, RSS کے غنڈے 3 روز تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا. انہوں نے ہٹلر کی پسندیدہ براؤن رنگ کی قمیصیں پہن رکھی and تھیں. these terrorists کانگریس کے سابق وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ RSS کے کیمپوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا اور 1,50,000 مسلمان بے گھر ہوئے. یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے کہ یہ کیسی ذہنیت ہے جو 80 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں محصور کر دیتی ہے. عورتوں, بچوں اور بیمار افراد کو گھروں میں جانوروں کی طرح قید کر دیا گیا. اصل میں جو میں برطانیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہاں 80 لاکھ جانوروں کو بھی بند کیا جاتا تو بہت زیادہ شور برپا ہوتا. یہ تو پھر انسان ہے. And Mr. President, what comes جناب صدر, نسلی امتیاز سے تکبر جنم لیتا ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تکبر ہی افراد سے غلط اور ظالمانہ اقدام کرواتا ہے جیسے کہ نریندر مودی نے کیا. یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا. کیا اس نے اس بارے میں سوچا؟ اس پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا کرے گا. from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think کیا وہ سمجھتا ہے the people of کہ کشمیر Kashmir کے would عوام quietly خاموشی سے اس accept صورتحال کو the تسلیم status کر quo لیں گے because کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر India دیا has ہے changed the اور constitution کشمیر کی and taken away خصوصی the special حیثیت ختم status? کر Will دی ہے؟ accept that? کیا وہ یہ تسلیم کریں گے؟ Mr. President, 100,000 جناب صدر, Kashmiris گزشتہ have died 30 in the سال past میں 30 years 1 لاکھ کشمیری شہید ہو because چکے ہیں they were کیونکہ denied ان the کو right وہ given حق by خود the ارادیت United نہیں دیا Nations. گیا جو اقوام The right for متحدہ نے انہیں دیا تھا. self-determination. 11,000 خواتین کی عصمت دری 100,000 کی have گئی. died and اس بارے میں اقوام 11,000 متحدہ women کی have been raped. انسانی حقوق کی 2 رپورٹیں There are 2 موجود ہیں. human rights, اس حوالے سے United Nations دنیا human نے rights کچھ نہیں reports on کیا this. کیونکہ بھارت 1 ارب 20 The کروڑ world hasn't افراد done کی anything. مارکیٹ ہے. افسوس ہے Because India is a مادیت huge کو market. انسانیت پر 1.2 برتری billion دی گئی people. ہے. اس کے سنگین Sadly, نتائج ہوں گے. The material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, میں یہی بات what کرنے is یہاں going to آیا ہوں. happen دیکھیں
جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا. لوگ باہر نکلیں گے. وہاں 9 لاکھ فوج ہے. وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی جیسا کہ نریندر مودی کہتا ہے. وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ قتل عام ہوگا. کیا اس پر اس نے غور کیا؟ When they come out, there'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? جناب صدر، کیا کسی نے اس پر غور کیا کہ کیا ہوگا جب وہاں قتل عام ہوگا؟ آپ کے خیال میں کشمیری عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا سوچیں گے؟ جس انداز میں انہیں قید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے. تمام سیاسی قیادت بھی حراست میں ہے جنہیں کشمیر سے باہر منتقل کیا گیا ہے. حتیٰ کہ بھارت کے حامی کشمیری رہنماؤں کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا ہے. 13,000 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور معلوم نہیں کہاں رکھا گیا ہے. آپ کے خیال میں کشمیری عوام کیا کریں گے جب کرفیو اٹھے گا؟ وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو فوجی رد عمل میں ان پر گولی چلائیں گے. پہلے ہی وہ پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں. جو گزشتہ 5 سال سے ظلم جاری ہے اور پیلٹ گن سے نوجوانوں کو بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کشمیریوں میں انتہا پسندی بڑھے گی. جناب صدر، پھر ایک اور پلوامہ ہوگا اور پھر بھارت جو ہم پر پہلے ہی الزام لگا رہا ہے مزید الزامات لگائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ کنٹرول لائن پر 500 دہشت گرد بھارت میں داخلے کے لیے تیار ہیں. پاکستان 500 دہشت گرد کیوں بھیجے گا جہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے؟ وہ ان پر کیا اثر ڈالیں گے اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جب وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ ہوگا؟ ہم 9 لاکھ فوجیوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ کشمیریوں کو مزید دبائیں. ٹرانسپلانٹ سینٹر لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ اگنے والے بال لگوائیں اور ایک PRP فری کروائیں. بریزیلین لیزر FUE بغیر کسی کٹ اور سٹچ کے. دیر کس بات کی، جلدی وزٹ کیجیے ہائی کرو ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، غوری آرکیڈ، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، بالمقابل موبلنگ آفس، فیصل آباد. ڈائریکٹر ریاض علی. کال 0301 606. Let's give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government اور بھارتی حکومت کو بھی یہ موقع دیں گے کہ وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے اسلامی دہشت گردی کا منترا دہرائے، جسے سنتے ہی ساری دنیا اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا. اور آپ جو چاہیں وہ کریں. جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسلامی دہشت گردی کی رٹ لگاتے رہیں گے جو کہ وہ اب کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کشمیری عوام پر ظلم میں اضافہ ہوگا، اور ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ لیکن بھارت کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں. جب وہ کرفیو اٹھائیں گے جو بھی رد عمل آئے گا اس کا الزام پاکستان پر لگے گا. But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They will again. ایک اور پلوامہ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چل پڑے. اور نریندر مودی کیا سوچتا ہے کہ اس وقت بھارت میں 18 کروڑ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 55 دنوں سے وہ گھروں میں قید ہیں. کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمان کیا انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اور جب وہ انتہا پسند بن جائیں گے تو پھر سارے بھارت میں ایسے ہی واقعات ہوں گے، ہم پر دوبارہ الزام لگے گا. Again we will be blamed. And I'm warning you right now, again we will be blamed. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم پر دوبارہ الزام لگے گا. جناب صدر، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے
کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 80 لاکھ کے بجائے محض 8,000 یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا سوچیں گے؟ یورپ کے لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا ہم کمتر مخلوق ہیں؟ کیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں گے. Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے. مشہور فلم ڈیتھ وش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور پورا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر قتل عام ہوا تو مسلمان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, جس because کی of وجہ what they will see. اسلام نہیں بلکہ وہ صورتحال ہوگی جب انہیں انصاف نہیں ملے گا. روہنگیا کے 1 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. اس پر عالمی برادری کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کے خیال میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کشمیری تصور کرتا ہوں جو کہ 55 دنوں سے محصور ہے. میں عورتوں کی عصمت دری کے واقعات سنتا ہوں جب بھارتی فوج گھروں میں داخل ہوتی ہے. کیا میں اس تذلیل کے ساتھ زندہ رہوں گا؟ میں ہتھیار اٹھاؤں گا. I have heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. آپ لوگوں کو زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. جب لوگوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے تو وہ کس لیے زندہ رہیں؟ اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے. جناب صدر، اس لیے میں دہرانا چاہوں گا کہ بہت نازک وقت ہے. اس پر رد عمل آئے گا. پاکستان پر الزام لگایا جائے گا. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear armed countries will come face to face like we came in February. 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی جیسے فروری میں ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اس سمت بڑھیں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. This is why the United Nations came into being. یہی وجہ ہے کہ 1945 میں اقوام متحدہ وجود میں آئی تھی. آپ کو اسے روکنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم 1939 میں واپس چلے گئے ہیں جب جرمنی نے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا تھا. عالمی برادری کیا کرے گی؟ کیا یہ 1 ارب 20 کروڑ عوام کی مارکیٹ کو خوش رکھے گی یا انصاف اور انسانیت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ A market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ بدترین حالات کے لیے تیار رہیں. جناب صدر، اگر 2 ایٹمی ملکوں میں روایتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اپنے ہمسائے سے 7 گنا چھوٹے ملک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یا تو وہ ہتھیار پھینک دے یا پھر موت تک اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے، ہم کیا کریں گے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. میرا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم جنگ کریں گے. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do?
I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear اور جب armed country ایٹمی fights ممالک to the آخر end, تک جنگ لڑتے it ہیں will have تو اس کے نتائج consequences سرحدوں far سے beyond آگے the نکل borders. جاتے ہیں. اس کے It دنیا will پر have اثرات ہوں گے. consequences for the world, یہی which is وجہ ہے why کہ میں I یہاں speak آیا out ہوں. here. میں خبردار کر Because رہا I'm ہوں. warning you, it's یہ not a دھمکی threat. نہیں، خوف It's a اور fear, پریشانی ہے. worry. ہم That کس where طرف I'm جا رہے headed. ہیں. میں یہاں I've اقوام come here to متحدہ tell کو the بتانے UN, کے لیے آیا ہوں you've got کہ to- یہ this is آپ the کا test of the امتحان ہے. United Nations. آپ ہی نے کشمیریوں You are کو the one who guaranteed حق the خود people of ارادیت Kashmir دیا the تھا. right of self-determination. وہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات They میں are ہیں. suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939. یہ کسی کو خوش کرنے کا وقت نہیں، جیسا کہ 1939 میں کیا گیا. یہ فوری کارروائی کا وقت ہے. پہلا اقدام یہ کہ بھارت ہر صورت غیر انسانی کرفیو کا خاتمہ کرے جو کہ 55 دنوں سے جاری ہے. ہر صورت تمام قیدیوں اور 13,000 نوجوانوں کو رہا کرے. والدین کو معلوم نہیں ان کے بچے کہاں ہیں. اور پھر عالمی برادری ہر صورت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے. شکریہ. must give the people of Kashmir their right of self-determination. Thank you. ट्रांसप्लांट सेंटर लाइफ टाइम गारंटी के साथ उगने वाले बाल लगवाएं और एक PRP फ्री करवाएं. ब्रेजिलियन लेजर FUE बगैर किसी कट और स्टिच के. देर किस बात की, जल्दी विजिट कीजिए हाई ग्रो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, गौरी आर्केड, सत्याना रोड, सलीमी चौक, बिलमुकाबिल मोबिलिंग ऑफिस, फैसलाबाद. डायरेक्टर रियाज अली. कॉल 0301 606